सामीन अस्सलाम वालेकुम। अंबर आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। और सामीन, आज का हमारा ये शो का दूसरा घंटा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे, आँखों की सेहत के हवाले से। और इस वक्त लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में क्या क्या एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स हैं आँखों की अमराज के लिए, और पूरी दुनिया में भी जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। जब हम आँखों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आँखें कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, जो न सिर्फ हमें दुनिया को देखने की सलाहियत फराहम करते हैं, बल्कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को आसान भी हम बनाती हैं। आज के जदीद दौर में, या मैं कह सकती हूँ कि आजकल के डिजिटल दौर में, जहाँ स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम ये भी देखते हैं कि एक माहौलाती आलूदगी जो आम हो चुकी है, क्या आँखों की हिफाजत पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है या नहीं? और ये सवाल अपने आप से ख़ुद करें कि लास्ट जो है वो आँखों का मुआयना आपने कब करवाया था? बहुत दफ़ा लोगों की नज़र भी कमज़ोर होती है, आंखें बंद करके या आंखें खोल के देख तो रहे होते हैं, लेकिन उनको शायद ये भी नहीं याद रहता कि आँखों का मुआयना कराना भी ज़रूरी है, कि इनकी नज़र तो कमज़ोर नहीं। बहुत सारे इस तमाम सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर शहाबुल हसन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ही इज़ अ आई सर्जन फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जब हम आँखों के हवाले से बात करते हैं तो मैंने जैसे कहा कि आँखें कुदरत का बहुत एक अनमोल तोहफ़ा है। आप क्या समझते हैं कि आजकल के दौर में लोग अपनी आँखों का ख्याल कितना रखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस बात को करने के लिए। अमूमी तौर पे ना हम लोग अपनी सिर्फ आँखों की बात नहीं करूँ तो हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। अगर मैं एक आम लोगों से बात करता हूँ कि हमने अपना ब्लड शुगर कब चेक करवाया, अपना ब्लड प्रेशर कब चेक किया, तो ब्लड प्रेशर तो लोग अमूमी तौर पे शौकिया तौर पे घर की जो ख़वातीन या मर्दों के लिए मशीन रखी होती है, इसमें ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, लेकिन कभी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, ये कभी हमने चेक ही नहीं करवाया। तो आँख तो बेचारी बहुत दूर में आती है। और आँखों का मुआयना मुख्तलिफ़ उम्र में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी शामिल हैं कि जिनको तशख़ीस करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम आँखों का मुआयना करें, क्योंकि उनका बुरा इम्पैक्ट आँख पे पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका विज़न जो है, यानी उनको बिल्कुल परफेक्ट विज़न है उनका, ठीक है, तो क्या उनको भी रेगुलर आई चेकअप की ज़रूरत होती है? मैडम, परफेक्ट तो बीइंग मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात है। और मैं आपको सच बताऊं तो हमारे पास जो ख़वातीन या मर्द आते हैं, जब वो 60-65 साल के होते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी आँख में मोती आए, तो कहते हैं कि भाई हमारी नानी तो वो चाँद भी देख लेती थी, तो उनकी नानी के लिए चाँद वॉज परफेक्शन। आजकल हमारी परफेक्ट की डेफिनेशन बहुत वेरिएबल है। एक बच्चा, मैं मिसाल के तौर पे 10-11 साल का रहता हूँ, तो उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ मेरा ख्याल है 10 में से 2 बच्चों की होगी। ज़्यादातर बच्चों का जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कन्फाइंड हैं करीब के लिए, तो उसके लिए परफेक्ट ये हो गया कि उसको मोबाइल सही नज़र आ रहा है। मेरे बच्चे जिस क्लास में जाते हैं उस क्लास में 20 से 25 स्टूडेंट्स होते हैं। जब मैं क्लास में जाया करता था तो 50 होते थे। जो क्लास रूम होता था वो छोटा और बड़ा हो। उसके अलावा हम लोग ब्लैक बोर्ड पे छोटी छोटी वाइट चॉक से पढ़ते थे। आज बच्चे वाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर, ग्रीन मार्कर, रेड मार्कर, देयर इज हाई कॉन्ट्रास्ट, तो बच्चा देर से पिक होता है। तो वो बच्चा समझेगा मेरी विजन परफेक्ट है। एक कंप्यूटर यूज़र समझते हैं कि मेरी विजन परफेक्ट है। तो परफेक्ट तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की नहीं होगी। हम समझते हैं कि हम सही देख रहे हैं, और हमारा समझना ज़रूरी नहीं होता कि हम सही भी हैं। तो बस ये कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग साल में एक मरतबा तो अपना आँख का मुआयना ज़रूर कराएं, ताकि अगर कोई भी रद्द-ओ-बदल, कोई तब्दीली उनकी आँख में हो रही है तो उनको पहले से पता चल जाए। बिल्कुल। तो जब हम और भी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी आँखों की बात अभी करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा आजकल का मसला है वो है स्क्रीन टाइम, ठीक है? उसको आप किस तरह देखते हैं? बड़े हों, छोटे हों, और हमारी ज़रूरत भी है, तो मैं चाहूँगी कि इस स्क्रीन टाइम को, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप मुझे कह दें कि अंबर अब तुम मोबाइल देखना छोड़ दो, ठीक है? ऐसा हो आप भी नहीं कर सकते, ना मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप क्या हिदायत देंगे? स्क्रीन टाइम के साथ आँखों की सेहत कैसे रखें? मैडम, जहाँ तक आपने कहा ना मैं आपको मोबाइल देखने से मना करूँ, यहाँ तो आजकल आप यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा,
والدین آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے بچے کو موبائل استعمال کرنے سے منع کریں. میں کہتا ہوں جب آپ کی نہیں سنتا تو میری کہاں سنے گا. صحیح بات ہے. موبائل آپ بچے سے اگر لے لیں تو سمجھیں کہ آپ نے اس سے آکسیجن پائپ چھین لیا. اس کو کھانے کو نہ دیں آپ, لیکن اس کو موبائل دے دیں. تو موبائلز ہو گئے یا لیپ ٹاپس ہو گئے یا مانیٹرز ہو گئے, اس کو ہم عام لفظوں میں وی ڈی یوز کہتے ہیں, یعنی ویژول ڈسپلے یونٹس. اس میں جو بیسکلی ایک دو وجوہات نہیں ہو سکتی پریشانی کی, کافی ساری ہو سکتی ہیں. میں پھر ایج گروپس کی بات کرتا ہوں, وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. کہ اگر ہم بات کرتے ہیں بچوں کی, تو بچوں کے چشمے کا نمبر بڑھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تمام زیادہ تر حفاظ کرام جو ہوتے ہیں, جو حافظ ہوتے ہیں, ان کے چشمے کا نمبر ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ شروع سے بہت کلوز ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب ہمارے بچے بھی وہی نیئر ڈسٹینس پہ موبائل کو اتنا قریب کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کے چشموں کے نمبر آ رہے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے تو 3 یا 3.5 یا 4 نمبر سے بھی اوپر نمبر ہو سکتا ہے. تو والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں, حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ ایک دم سے ہمارے بچے کا نمبر کیسے آ گیا. تو وہ ایک دم سے نہیں آتا, وہ گریجولی بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں ہم کمپیوٹر یوزرز میں. کمپیوٹر یوزرز میں ڈرائی آئی بہت بہت کامن فیکٹر ہے, کیونکہ یہاں بھی جو اسٹوڈیو ہے آپ کا بہت زبردست اور ایئر کنڈیشن کام کر رہا ہے, باقی آفیسز میں کام کر رہا ہے, پنکھے تو نہ ہونے کے برابر ہو گئے. تو ایئر کنڈیشن بھی جو ہوتا ہے وہ ڈرائی کر دیتا ہے میڈم. اس کے علاوہ میڈم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک عجیب سا وہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیے, کرکٹ میچ دیکھیں, اگر پاکستان جیت رہا ہے تو آپ دیکھیں 6-7 گھنٹے آپ آرام سے میچ دیکھتے رہتے ہیں. آپ ٹی وی کو اس طرح سے سٹیئر یا گھورتے نہیں ہیں جس طرح سے مانیٹر کو گھورتے ہیں. تو جب ہم گھورتے ہیں نا, تو ہماری آنکھوں کی جو بلنکنگ ریٹ ہے, یعنی پلکوں کا جھپکنا, وہ 10 سے 12 مرتبہ 1 منٹ میں ہوتا ہے عمومی طور پہ. تو ہم کمپیوٹر دیکھتے ہوئے یا ویڈیوز یوز کرتے ہوئے ہم بلنکنگ بھول جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بلنکنگ کرنے والی ایکٹیویٹیز جسٹ لائک وائپرز آن مائی کار اسکرین. تو جو آنسو ہوتے ہیں وہ ایونلی پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پاتے, تو اڑ جاتے ہیں. یہ ڈرائی آئی کی بات کر دی میں نے. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت دیر تک کمپیوٹر یا موبائل کو دیکھتے رہیں, تو 20-25 سال کے لوگوں کو تو پرابلم نہیں ہوتی, مگر ایز وی گرو اولڈر 40-45 اس طرح سے جاتے ہیں, تو ہماری آئی کے مسلس کی اسٹرینتھ وہ نہیں رہتی. تو ہماری سر میں درد, آنکھوں میں درد, اور پھر ہمیں ہر 2 گھنٹے بعد یا تو ہمیں کافی چاہیے, یا جو اسموکرز ہیں, سوری میں بات کروں, لیکن دوز ور ایڈکٹیڈ ٹو سم تھنگ, ان کو کوئی نہ کوئی برین اسٹیمولنٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. ڈاکٹر شہاب الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی سرجن ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں. آئی ہیلتھ اور ایڈوانس ٹریٹمنٹس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے خیر کافی ڈیٹیل میں اسکرین کے بارے میں بتایا اور کس طرح میں آنکھیں بلنک کر لی, تو کتنے ٹائم کے بعد آنکھیں بلنک کرتے رہنا چاہیے؟ مطلب اگر ہم اسکرین دیکھ رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو کتنی دیر تھوڑی دیر اٹھ جائیں, ادھر ادھر دیکھیں, یہ ہیلپ کرتا ہے؟ جی میڈم, ایکچولی آپ یہ تو بہت مشکل کیلکولیشن ہو جائے گی کہ میں کتنی دیر بعد آنکھیں بلنک کروں, کیونکہ ایک نیچرل فینومینا, جس طرح سے ہم سانس لے رہے ہیں, اور میں اپنی سانس جان بوجھ کے کچھ دیر کے لیے تو روک سکتا ہوں, جیسے ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ, جیسے آپ کی بات کر لیں, آپ ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ایک ہی گو میں ایک چیز جاری, تو آپ نے جان بوجھ کر لیا. لیکن آنکھیں بار بار جھپکنا, آپ اس میں کانشیس ہوئیں گے تو آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو بھی کر رہی ہیں اس کو ڈسٹرب کر دیں گے. ہاں, یہ دوسرا جو پورشن تھا آپ کا سوال کا کہ کتنی دیر بعد ہمیں ریلیکس کرنا چاہیے, تو ایک انٹرنیشنل فارمولا ہے جو 20-20-20 کے نام سے ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ 20 سیکنڈ تک, یا میں اگر 20 منٹ تک اگر میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوں, تو 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ کے لیے مجھے اپنی آنکھ جو ہے نا وہ, جی ہاں جناب, وہ دیکھنی, جھپکنی نہیں, انفیکٹ دور دیکھنا, دور, فار ڈسٹینس. جی ہاں 20-20. اچھا, میں جاننا چاہوں گی کیٹریکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, ان کے سوال کا جواب تھوڑی دیر میں دیتے ہیں ابھی, کہ ارلی سائنز جو ہیں کامن جو کیٹریکٹ کے ہیں, اس کے کیا ارلی سائنز ہیں؟ میڈم ایکچولی ہوتا ہے کہ موتیا جو ہے نا وہ مختلف اقسام کا ہوتا ہے, اور اس کی شکایات پھر مختلف قسم کی ہوتی ہے. تو میں آپ کو 4 سے 5 بڑی شکایات بتا دیتا ہوں. ایک یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی مریض کو یا کسی شخص کو اپنے موجودہ چشمے سے نظر نہیں آ رہا صاف, 55 سال 40 سال, تب خیر یہ تو الگ ارلی ایجز ہوگی, لیکن 55-60 سال کے پاس اگر ان کو اپنے موجودہ چشمے سے صاف نظر نہیں آ رہا, تو سب سے پہلے چشمے کو دیکھ لیجیے اس پہ اسکریچز تو نہیں ہیں. اگر اس پہ اسکریچز نظر آ رہے ہیں تو آپ نمبر چیک کرا سکتے ہیں, وہ چینج کرا لیں. مگر اگر چشمہ صاف ہے آپ کا اور اس کے باوجود آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آئی ہے لینس کے اندر, اور یہی تبدیلی کو ہم عام فہم میں کیٹریکٹ یا موتیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا,
دوسری جو آپ نے اچھا ہاں اس کے بعد جو مختلف شکایات آپ نے بتائیں کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں کیٹریکٹ کے پیشنٹ میں، وہ یہ ہو کبھی کبھار لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سامنے سے آنے والی لائٹ گلیئر فیل ہوتا ہے، ایک پھیلتی ہوئی. لیکن میں ان ذہین لوگوں کی اور شریف لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو نیلی پیلی سفید لائٹیں لگا کے دوسرے کو اذیت دینے کے لیے نکلتے ہیں. جو نارمل لائٹس ہوتی ہیں، جو مجھ جیسے بے وقوف لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہیڈ لائٹس پہ نارمل روڈ پہ گاڑی نہیں چلانی چاہیے، وہ ہائی بیمس ہائی وے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ عقل کا بھی فقدان ہے اور علم کا بھی فقدان ہے ہمارے یہاں. صحیح اور بات. لوگ کہتے ہیں ان جگہ کو پکڑیں کہ ان لوگوں کو پکڑیں، تو ان لوگوں کو چھوڑیں، ان لائٹوں کو پکڑ لیں آپ. تو خیر، تو جو بھی ہے میڈم سامنے سے جو لائٹ آ رہی ہے وہ جو اسکیٹر ہو رہی ہے، اسکیٹرنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. کہ اگر ہمیں کوئی بلب کی لائٹ بھی اسکیٹر ہوتی ہوئی لگ رہی ہے تو دس کوڈ بی دی ون فیکٹر کہ جو موتیے کے الگ اقسام ہو. کچھ لوگوں کو پڑھائی میں دشواری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو سورج کی روشنی میں آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، جو خاص لفظ ہے. تو یہ وہ تمام علامات ہیں. بیسک علامات. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جو اس وقت لیاقت نیشنل میں بھی ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو لیزر ڈی سی آر ٹریٹمنٹ ہے، یہ کیا چیز ہے اور کس چیز آنکھ کے کون سے مرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اچھا میڈم، یہ نا آپ نے جو آنکھ بول رہے ہیں بیسیکلی آنکھ کے باہر کے اسٹرکچر کے لیے، ہم اس کو عام لفظوں میں ایکسٹرا آکولر کہتے ہیں. آپ کی شکایت بالکل صحیح ہے کہ ہاں بھائی وہ آنکھوں کے مسئلے سے پیشنٹ آئیں گے، ان کی آنکھ سے پانی آتا ہے اور کہنا چاہیے کہ جو آنکھیں چپک رہی ہوتی ہیں. ہوتا میڈم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نا ایسی زبردست ڈیزائننگ کی ہوئی ہے کہ شاید کوئی آرکیٹیکٹ انڈیویجول بھی نہ کر سکے. تو ہم ایک واش بیسن کو سمجھیں اگر، تو واش بیسن جو کچن کا ہے اس میں ہم جب برتن دھوتے ہیں تو، اور اگر کسی دن ہم نے کوئی کابلی چنے کا پلاؤ کھایا ہوگا اور وہ اس کے کابلی چنے کے اس کی جو ڈکٹ ہے، جو نالیاں ہیں اس کو بلاک کر دے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے. سینک میں پانی کھڑا ہو گیا، پھر آپ کہتے ہیں بھائی اس نالی کو صاف کریں، ورنہ یہ پانی بہے گا نہیں. ہماری آنکھ میں بھی ایسے ہی ایک پائپ ہے جو ناک کی طرف موجود ہوتا ہے اور یہ ناک کے اندر حلق میں جا کے پچھلی طرف کھلتا ہے. تو ہمارے جو آنسو بنتے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی رونا پڑ جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں بہت سارا بلغم جمع ہو جاتا ہے. تو یہ آنسو جو ہوتے ہیں یہ اس نالی سے بہتے ہوئے یہ نارملی ہوتے ہیں کہ ہر آنسو جو بن رہا ہے اس کو ایک نالی سے بہہ کے پیچھے حلق میں جانا ہوتا ہے. اور اس کی ایک بہت سمپل سا ٹیسٹ ہے، کوئی بھی آنکھ میں دوا ڈالیے اس کا حلق میں، تالو پہ، زبان پہ، ہونٹوں پہ مزہ محسوس ہو جاتا ہے، کڑوا کڑوا سا. اس کا مطلب ہے کہ نالی کھلی بھی ہے. کبھی کبھاری نالی اگر بند ہو تو پانی بہنے کے بجائے نا آنکھ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو پیشنٹ کہتا ہے میری آنکھ سے پانی بہت آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہو پا رہا، اس نالیوں سے باہر نہیں نکل پا رہا. تو اس کے لیے ہمیں ایک آپریشن کرنا پڑتا ہے جس میں ناک کی ہڈی میں سوراخ کرنا پڑتا ہے اور ایک بڑا سا کٹ لگتا، ابھی بھی لگتا ہے، پہلے بھی لگتا تھا. خیر وہ اس پہ ٹانکے آتے ہیں. ینگ پیشنٹس ہو گئیں، فیمیلز ہو گئیں، ان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک کاسمیٹک ایشو دیکھے گا کیسے نشان پڑے گا. تو یہ ایک ایشو ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ایک کہنا چاہیے کہ امپورٹنٹ ایشو جس کو ہم ڈسکس کرنا بھی چاہیے. تو لیزر ڈی سی آر ایک ایسی پروسیجر ہوتی ہے کہ جس سے ہم نالیوں میں ایک بہت پتلا سا، مطلب پین کے برابر بھی، پین کی جو ٹپ ہے اس کے جتنا ایک فائبر جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور ناک کی ہڈی میں ایک سوراخ بناتے ہیں لیزر کے تھرو. اور پھر وہ ایک نلکی ڈالتے ہیں آرٹیفیشل جو بیسیکلی اس رستے کا ٹریک جو ہے وہ کھول کے رکھتی ہے کچھ عرصے تک. اور 6-8 مہینے بعد ڈپینڈنگ اپون کنڈیشن ہم اس نالی کو نکال دیتے ہیں. آپریشن کے 4 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد جب پٹی اتار دیتے ہیں تو مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا آپریشن ہوا، اس لیے کہ کوئی کٹ لگا ہی نہیں، کوئی نشان آیا ہی نہیں، کوئی ٹانکا، کوئی سوچر لگا ہی نہیں. اور پیشنٹ دوسرے دن، تیسرے دن سے اپنی ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اس میں کاسمیٹک پرپس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ. اور خدا نہ خواستہ اگر فیل ہو گیا، دیکھیں سرجری دنیا میں کوئی سرجری 100% سکسیس ریٹ نہیں ہوتی. جو سکسیس ریٹ ہے وہ صرف موت کا ہے. جو آیا ہے وہ جائے گا ضرور، ہاں، لیکن یہ نہیں پتا کتنے لوگ آئیں گے. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کا سکسیسفل نہیں ہوتا تو ڈونٹ بلیم یور سرجن. ہو جاتا ہے انسان، رزلٹ اس کے اختیار میں نہیں ہے. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. دعا کرنی چاہیے کہ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں بھی شفا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ساتھ ساتھ نا، یہ ڈراپس کے حوالے سے بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر دوا ایک دفعہ جو ہے ہم کھول دیں ڈراپ کو تو کتنے عرصے تک، اس کی ایکسپائری تو لکھی ہوتی ہے لیکن کتنے عرصے تک استعمال کرنا چاہیے؟ اصل میں ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ جو آئی میڈیسنس ہوتی ہیں ان میں نا بیسکلی ایک میکینزم ہوتا ہے، اس میں ہوا واپس سے جا سکتی ہے ڈراپ کے اندر. اس لیے کہتے ہیں کہ ایکسپائری بھلے وہ جناب نومبر 2026 کی ہوگی، لیکن آپ نے اگر اس کو
مئی 2025 میں کھول لیا ہے تو مئی میں ہی اس کو استعمال کر کے ختم کریں, جون میں نہ کریں, اس لیے کہ کنٹامنیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن اب کچھ دوائیں ایسی آ گئی ہیں کہ ان میں انہوں نے ایئر فلٹرز لگائے ہوئے ہیں, تو وہ پھر, لیکن زیادہ تر نہیں ہیں, وہ جو بھی ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ دوا 2 مہینے استعمال کر سکتے ہیں یا 4 مہینے تک بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ابھی نئے ایڈوانس ٹریٹمنٹ میں ایس ایل ٹی پروسیجر بھی ایک ہے, تو میں چاہوں گی اس کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں. ایس ایل ٹی کا مطلب ہے سلیکٹیو لیزر ٹریبیکولر پلاسٹی. بیسیکلی میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اب دنیا از جسٹ اے کلک اوے فرام یو. میں ایس ایل ٹی بولوں گا, لوگ اس کو نیٹ پہ سرچ کر لیں گے, موٹی موٹی انفارمیشن بھی مل جائیں گی. بالکل. یہ بیسیکلی ایک عجیب سا نام ہے اس بیماری کا, جو لوگوں نے رکھ دیا اور وہ پڑھ بھی گیا, اور لوگوں نے اس سے ظاہر سی بات ہے وہی نتیجہ اخذ کیا جیسے اس کا نام ہے, یعنی کالا پانی. کالا پانی, گلوکوما. جی میڈم, گلوکوما کو ہم اردو زبان میں کالا پانی کا نام دیا. کالا پانی جناب جیسے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بس یہ تھا کہ اب تو بس گئے تو گئے, تو اس زمانے میں ہمارے پاس اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھی, مگر اب الحمدللہ اس کی دوائیں موجود ہیں, ڈراپس ہیں, لیزرز ہیں, سرجریز ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, یہ کافی حد تک اللہ نے انسان کو اس چیز سے کہنا چاہیے کہ لڑنے جھگڑنے کا ایک ٹولز موجود ہیں ہمارے پاس. تو ایس ایل ٹی بیسیکلی دنیا بھر میں اس وقت نمبر 1 ٹریٹمنٹ پلان ہے گلوکوما کے مریض کا. ایس ایل ٹی کیا ہے؟ یہ ایک لیزر ہے جو آپ کی او پی ڈی میں ہی بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے. ایک کانٹیکٹ لینس کی شکل سے کی طرح کی چیز ہوتی ہے جو آنکھ میں لگایا جاتا ہے, اور 5 سے 10 منٹ میں آپ کا وہ لیزر ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی پٹی نہیں لگتی, کوئی انجیکشن اس میں نہیں لگایا جاتا, اور پھر اس کا رزلٹ تقریباً 4-6 ہفتے میں آنا شروع ہوتا ہے. اوکے, یہ آئی پریشر کو کم کرتا ہے؟ جی میڈم, گلوکوما ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں آئی پریشر بڑھتا ہے. اس کو عام فہم میں ہم آنکھوں کا بلڈ پریشر کہہ دیتے ہیں, اور یہ جب پریشر بڑھتا ہے تو یہ ہمارے جو پیچھے کے نس ہے, جو ہم 2-3 دفعہ پچھلے کالز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں, نس پہ پریشر جب آنکھ کا پڑتا ہے تو وہ پھر نس سوکھ جاتی ہے, تو پھر ویژن جو ہے پھر وہ ڈیٹیوریٹ یا خراب ہونی شروع ہوتی ہے. اور ایک بار جب کالے پانی کا ڈیمیج ہو جائے, سپوز 20% ہو گیا یا 40% ہو گیا, تو پھر وہ ریورس نہیں ہوتا. ایم یہی ہوتا ہے کہ اب 40 سے 50% ڈیمیج نہ ہو. اوکے, کیا جیسے ظاہر ہے گلوکوما کے مریض کی جو روشنی کی نس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو کیا ایس ایل ٹی پروسیجر کو بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے یا ایک ہی دفعہ سے فائدہ ہو جاتا ہے؟ ایس ایل ٹی میڈم اصل میں آنکھ کا پریشر کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل, یہ کچھ جگہوں پہ جیسے لٹریچرز کہتا ہے یا باہر جو لوگ کام کرتے ہیں, یہاں پر بھی جو ایس ایل ٹی ہوا کچھ لوگوں کا 2-3 سال تک بھی اس کا ایفیکٹ رہا. کچھ لوگوں کا ایفیکٹ جو 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے, تو اس کو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دوائیں موجود ہیں. ایس ایل ٹی کے ساتھ ہم ایڈجنکٹیو تھراپی پہ یا پھر اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم باقی دوائیں بھی دے سکتے ہیں. ایس ایل ٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً سمجھیں عام فہم میں اگر جو لوگ گلوکوما کے پیشنٹس ہیں جو جانتے ہیں استعمال کر رہے ہیں دوائیں, ایس ایل ٹی برابر ہے ایک آئی ڈراپ کے. یعنی اگر کوئی شخص 2 آئی ڈراپس ڈال رہے ہیں گلوکوما کے, عمومی طور پہ عام فہم میں 4 دوائیں گلوکوما کی موجود ہیں مختلف ناموں سے, جو استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو اگر ایس ایل ٹی استعمال کی تو آپ کو 4 کی جگہ ایک دوا اس کی کم ہو جائے گی. 3 استعمال کر رہے ہیں تو 2 ہو جائے گی. تو ایس ایل ٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ آنکھ کا پریشر کم کرتا ہے, نظر کو واپس نہیں لاتا. ٹھیک ہے, اوکے, بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ اور بھی سوالات ہیں. ایک ڈرائی آئیز کے حوالے سے اور بھی سوالات ہیں کہ ڈرائی آئیز جیسے آپ نے کہا نا, جس انوائرمنٹ میں کمپیوٹر دیکھتے ہیں یا اے سی کے اس میں بھی دیکھے ہوئے, تو ڈرائی آئیز کے لیے اور کیا مطلب سارا وقت پھر آپ کو آفٹر اف یو آر ابو 40 تو آپ کو ہر وقت ڈراپس ڈالنے پڑیں گے, اپنے پاس رکھ کے پرس میں؟ اچھا میڈم, اصل میں آپ نے ڈرائی آئی کی بات کی, تو اگر آپ کے اس وقت ہوگا تو مجھے بتائیے گا کہ ڈرائی آئی جو ہے نا وہ اس وقت 10-12 سال کے بچے سے لے کے 70 سال تک کے آدمی کی شکایت ہے. اوکے. اور یہ اس وقت کا موجودہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ اور فریکوینٹ بھی ہے. ایک تو بڑا ہوتا ہے اس کا اپنی نوعیت کے حساب سے, اور اگر ہم مثال کے طور پہ 10 مریض دیکھ رہے ہیں تو 6 سے 7 مریض ہمارے پاس چوبن کھٹا خارج پانی کے آتے ہیں. اب کون کون سے بڑے فیکٹرز ہیں جو ہمیں ڈرائینس کرتے ہیں, پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا, اور پھر ایکچولی ہے کیا. تو آپ مجھے روکتی رہے گا جب کبھی کالز آئیں. تو ڈرائی آئی میں عام فہم میں لوگوں کو یہی پرابلم ہوگی کہ آنکھ سے چبھن ہو رہی ہے, آنکھ سے پانی آ رہا ہے, آنکھ میں خارش ہو رہی ہے, آنکھ لال ہو رہی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں آنکھ سے پانی آ رہا ہے تو میری آنکھ خوش تھوڑی ہے,
یہ دفاعی پانی ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ انسان کو کبھی رونا پڑ جائے تو ہماری آنکھوں میں 2 قسم کے آنسو بنانے کی فیکٹریز ہیں, چھوٹی فیکٹری, بڑی فیکٹری. اس وقت ہماری آنسو بنانے فیکٹری جو ہے وہ چھوٹی والی کام کر رہی ہے, بڑی والی کام نہیں کرتی. بڑی والی اس وقت کام کرے گی جب کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انسان کو رونا پڑ جائے, حادثہ ہو جائے, کوئی چیز یا آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے, تو اس کی مقدار آنسوؤں کی نارمل سے 5 گنا زیادہ ہے. وہ 5 گنا زیادہ ہی پانی پھینکے گا. سپوز 1 لیٹر پانی کی ضرورت ہے, وہ 5 ہی پھینکے گا, وہ 1 سے 2 لیٹر نہیں پھینکے گا. انسان سمجھتا ہے میری آنکھ سے تو پانی آ رہا ہے, یہ بے وقوف ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جناب وہ آنکھیں خشک ہیں. تو وہ دفاعی پانی, ہمیں نا وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے نا آل از ویل, تو ہمیں دماغ کو انفارمیشن دینے کی آل از ویل. ہم نے دوائیں جو ڈالتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کی جو ڈیفیشنسی ہے, جو کمی ہے, وہ دماغ تک نہیں پہنچنی, کیونکہ اگر دماغ پہ پہنچ گئی اس نے بڑی فیکٹری کو کہنا ہے پانی ڈالیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. لیسک سرجری کے اوپر ایک سوال آیا ہوا ہے کہ یہ کب کرا سکتے ہیں اور کتنی کامیاب ہے پاکستان میں لیسک سرجری؟ جی میڈم, لیسک الحمدللہ پاکستان میں کافی کامیاب ہے, اور باقی دنیا کے جس پورشن میں جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیں اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے ڈاکٹر صاحبان باہر سے کام سیکھ کے بھی آئے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ مریض یہاں پر آ کے آپریٹ کرا کے جاتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان میں سرجری باہر کی دنیا سے کافی سستی ہے. وہاں پہ انشورنس کور نہیں ہوتا تو بہت مہنگی پڑتی ہے. تو ہے کام تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن کیا لیسک کسی کی آنکھ میں ہو سکتا ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے جب تک ہم ان کی آنکھ کا معائنہ نہ کریں. ایج ہوتی ہے اس میں؟ جی میڈم, اس کی ایج تقریباً کتابیں 18 سال بھی لکھتی ہیں, لیکن زیادہ سیف یہ کہ ہم 20 سال کے بعد کریں اور 40 سے پہلے کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد نا ہم مانیں یا نہ مانیں ہمارا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور جوانی ختم ہو جاتی ہے. تو 40 سال کے بعد کرائیں؟ نہیں کرائیں. اچھا, نہیں کرائیں. اس کی وجہ یہ کہ میڈم 40 سال کے بعد ہماری جس طرح سے بال سفید ہوتے ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑنی شروع ہوتی ہیں, چشمے کا نمبر بھی چینج ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے آنکھوں کے مسلز میں وہ پاور نہیں رہتی جو پہلے رہتی تھی. تو آہستہ آہستہ ہمارا دور کا بھی نمبر آتا ہے اور قریب کا بھی آتا ہے. تو مریض آپریشن تو کرا لیں گے لیکن ان کو بہت دن تک, بہت سالوں تک اس کا مزہ نہیں آئے گا. 20 سے 40 سال کا ونڈو پیریڈ ہوتا ہے کہ اس میں عمومی طور پہ چشمہ نہیں بدلتا. لیکن یہ تھیوری ماشاءاللہ ہماری, جو میں نئی جنریشن کے خلاف نہیں ہوں, لیکن انہوں نے یہ انٹرنیشنل تھیوری کو رانگ ثابت کر دیا. کووڈ کے بعد اتنا موبائل یوز کیا کہ اب یہ ہو گیا ہے بھائی کہ اگر 25-26 سال کا آدمی اس کا نمبر اسٹیٹک تھا, وہ اگر موبائل بہت یوز کرے گا تو اس کا نمبر پھر بھی بڑھ جائے گا. تو موبائل از دی اسٹرانگسٹ فیکٹر کہ جو نمبر بڑھائے گا. جہاں تک لیسک کا تعلق ہے, یس 20 سال سے 40 سال کا ایک ونڈو پیریڈ ہوتا ہے جس میں کر دیا جائے تو بہتر ہے. مگر کچھ لوگ 40 کے بعد بھی کراتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں آپ کر دیجئے, جتنا تک چل جائے. ہاں, قریب کا چشمہ پہن لیں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے یہ, کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک چشمے کا نمبر دے دیا, ٹھیک ہے, میں گئی چشمہ بنوانے کے لیے, ایک ہی بہت ساری دکانیں, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا چشمہ, اگر جو گلاس ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لیزر گلاس, تو یہ نیلا گلاس, تو یہ ایسا گلاس, اس کے پیسے اتنے. دوسری جگہ جاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اتنے میں بن جائے گا, یہ اتنا مہنگا, یہ اتنا سستا. یہ کیا سینیریو ہے؟ مطلب ہم کون سا شیشہ لگائیں, پلاسٹک چلیں وہ جو بھی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب اس میں بڑی کنفیوژن ہے. کوئی ایک ایسا مشورہ دیں گے کہ یہ بھائی سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے یہ؟ میڈم اس میں اب 2 اس کے جوابات ہیں, لیکن پہلے میں آپ کو سمپل والا دے دیتا ہوں. ہوتا میڈم یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا بلو کوٹڈ اور یہ کوٹڈ, اور گلاس اور شیشے میں کیا فرق ہو یا پلاسٹک میں کیا فرق ہے, تو بچوں کو تو پلاسٹک بنا کے دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لائٹ ہوتا ہے, لیکن نقصان یہ ہے کہ اس پہ اسکریچ پڑیں گے. کوئی بات نہیں, 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد چشمہ بدل لیں. ٹھیک ہے. گلاس ہیوی ہوتا ہے لیکن اس پہ اسکریچ نہیں پڑتے. ٹھیک ہے. بلو کوٹڈ چشمے آتے ہیں جن سے جو کمپیوٹر کی ریز نکلتی ہیں بلو والی, خاص طور پہ کیونکہ آنکھ میں جو اسٹرکچر ہے, ایک خاص میکیولا کہتے ہیں اس کو, آنکھ کا سینٹر, اس کے لیے بلو ریز بہت خطرناک ہوتی ہے, تو ان پہ بلو کوٹڈ پروٹیکٹنگ ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ بات ایکسیپٹیبل ہے. جہاں تک میڈم سوال ہے نا کہ یہ اس دکان میں مہنگا, اس دکان میں مہنگا ہے, تو میڈم ڈفرینٹ برانڈز ہیں یہاں پہ جو 1000 روپے کی شرٹ کو 4500 کی بیچتے ہیں, تو ان سے تو کوئی سوال نہیں کرتا. تو ایکچولی برانڈز پہ بھی ہوتا ہے میڈم کہ اس نے دکان مان لی آپ کی بات. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے؟ کچھ آخر میں لسنر کو آنکھوں کے حوالے سے کوئی ایک اسپیشل میسج دینا چاہیں گے, ریڈیو کی امپورٹنس پہ بھی کچھ بتا دیجیے. کیسا لگا آپ کو ریڈیو پہ بات کر کے؟ میڈم ریڈیو تو اتنی زبردست ایکسیس ہوتی ہے لوگوں تک پہنچنے کی, اور ریڈیو ایک ماحول بناتا ہے. جو آپ کرکٹ میچ سے لے کے نا گانوں تک کہیں بھی چلی جائیے, میں کوئی جوان آدمی تھے, بڈھا آدمی ہوں, تو ہمارے زمانے سے اور ابھی بھی ریڈیو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے آپ کے اراؤنڈ.
بالکل سراؤنڈنگ میں کہ جیسے میں اس انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, اور بڑی سکون کی چیز ہوتی ہے. اور ریڈیو سننے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت مختلف شخصیات ہوتی ہیں. وہ ہر قسم کا آدمی جو ہے وہ ریڈیو کو پسند تو نہیں, اس میں برداشت نہیں ہے, کیونکہ آج کل میڈم 30 سیکنڈ سے اوپر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو بس آنکھوں کے لیے اتنے ہی خیال رکھیں جتنی یہ ہم اس کو ضروری اپنی زندگی کے لیے سمجھتے ہیں. براہ کرم سال میں ایک بار معائنہ اپنا ضرور کروا لیجیے گا. بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو. تو تھینک یو سو مچ. اور لسنرز, آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی سب سے اہم چیز ہے تو وہ اس کی صحت ہے. تو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھ کیجیے, اور جو آپ کا جسم ہے وہ آپ سے خود بات کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں درد ہے, یا آپ کی آنکھ میں چبھن ہے, یا آپ کے سر میں درد ہے, تو پلیز اس کو اگنور مت کیجیے, فوراً سے اٹینڈ کیجیے, کیونکہ اس کے اسپیئر پارٹس جیسے گاڑی کے تو مل جاتے ہیں نا, اس کے اتنے آرام سے نہیں ملتے. اپنا خیال رکھنا ہے. اگلے ہفتے بلکہ پیر کے دن پھر دوبارہ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.